अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर पाशा और आप देख रहे हैं इजी यूनानी। इजी यूनानी चैनल में आपका इस्तकबाल है। दोस्तों, आज हम अदविया और सैदला का एक अहम टॉपिक शरबत सिरप लेकर के आपके सामने हाजिर हुए हैं। ये ऐसा टॉपिक है जो कि अदविया मुरक्कबा और सैदला में बहुत ज़्यादा सवालात में आता है। तो आइए आज हम इसी के बारे में पढ़ते हैं। शरबत को सिरप भी कहते हैं। शरबत ये अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जो कि शुर्ब से बना है। इसी से शराब बना है और इसके माना पीने के आते हैं। इस्तिलाह में शरबत एक सयाल और शीरी मुरक्कब को कहते हैं जो किसी दवा के जोशांदा या खिसांदा या फलों के रस को हासिल करके शक्कर या शहद के क़िवाम में तैयार किया जाए। इसका मूजिद यूनानी अहद का एक तबीब फिसागोरस है। शरबत का क़िवाम एक तार का होता है। शरबत में शक्कर की मिकदार को जांचने के लिए एक पैमाना आता है जिसको हम सेक्रोमीटर कहते हैं। इसी को इस्तेमाल करते हैं। शरबत की एक मखसूस शिक्ल इजाफी होती है जिसे हम स्पेसिफिक ग्रेविटी कहते हैं, जो हाइड्रोमीटर से नापी जाती है और शरबत की 1.333 है। अज्जाए तरकीबी और मुख्तलिफ मर्जी कैफियत के लिहाज से शरबत की अक़साम। इस एतबार से शरबत की कुछ अक़साम हैं। नंबर 1, सादा शरबत, दवाई अज्जा पर मुश्तमिल शरबत, खुशबूदार अदविया से तैयार किया गया शरबत, उशारों से तैयार किया गया शरबत यानी एक्सट्रैक्ट से तैयार किया गया शरबत। नंबर 5, फलों और मेवाजात से तैयार किया गया शरबत। सादा शरबत। सादा शरबत आम तौर पर शक्कर और पानी से तरकीब पाता है और उसमें शक्कर की मिकदार बिलउमूम 65% होती है, यानी शक्कर का इर्तिकाज, शक्कर का कंसंट्रेशन 65% होता है। और सादा शरबत ज़्यादातर बदरका के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। बदरका ये सैदला की इस्तिलाह है जिसको हम अनुपान भी कहते हैं। दवाई शरबत इस किस्म के शरबत को कहते हैं कि जिसके अंदर अज्जाए तरकीबी में जितनी अदविया शामिल हों। दवाई शरबत इस किस्म के शरबत के अज्जाए तरकीब में जितनी भी दवाइयाँ शामिल हों उनको एक शब या 12 घंटे के लिए तकरीबन 8 से 10 गुने पानी में भिगो देंगे। अगले रोज़ उसको जोश देकर और मल छान कर इस जोशांदे में मतलूबा मिकदार शक्कर या शहद शामिल करके इसको दोबारा हरारत पहुँचाएँगे और शरबत का मतलूबा क़िवाम हासिल कर लेंगे। यानी जब मतलूबा क़िवाम हासिल हो जाएगा तो इसमें प्रिजर्वेटिव डालकर ठंडा करके महफूज कर लेंगे। इस किस्म के शरबत में शक्कर की मिकदार 70 से 72% होती है, यानी शक्कर का कंसंट्रेशन जो होता है वो 70 से 72% होता है। खुशबूदार अदविया से तैयार किया गया शरबत। आमतौर पर इस तरह के शरबत को बतौर मशरूब इस्तेमाल करते हैं जायके के लिए। इसमें सबसे पहले खुशबूदार अदविया के फलों से रस को निचोड़ कर अलग कर लिया जाता है। उसके बाद इस रस में मतलूबा मिकदार में शक्कर शामिल करके आग पर जोश देते हैं और आले पैमाना शक्कर की मदद से यानी सेक्रोमीटर से जब शरबत में 66 से लेकर के 70% शक्कर का इर्तिकाज मुतय्यन हो जाए, यानी शक्कर का कंसंट्रेशन पता चल जाए, तो फिर शरबत को ठंडा करके महफूज कर लेते हैं। उसारों से शरबत तैयार किया जाता है। बाज़ दफ़ा अदविया के उसारे से भी शरबत तैयार किया जाता है। अदविया के एक्सट्रैक्ट हासिल करते हैं। हासिल करने के बाद उसमें मुनासिब मिकदार में शक्कर शामिल करके आग पर जोश देते हैं और फिर उस शरबत को ठंडा करके महफूज कर लेते हैं। ऐसे शरबतों का जो कंसंट्रेशन, जिसमें शक्कर का कंसंट्रेशन जो होता है वो 7% होता है। ऐसे शरबतों के लिए अल्कोहल का उसारा बहुत ही मौजू होता है। फलों और मेवाजात से तैयार शुदा शरबत। कभी कभी फलों के रस और मग़ज़ियात से भी शरबत तैयार किया जाता है। और फलों के रस को हम निचोड़ कर अलग कर लेते हैं या मग़ज़ियात का हम शीरा तैयार कर लेते हैं, यानी मग़ज़ियात को पानी डाल के उसको महीन और बारीक पीस लेते हैं तो दूध की तरह वो सफ़ेद हो जाता है। उसी को हम मग़ज़ियात का शीरा कहते हैं। तो मग़ज़ियात का शीरा तैयार कर लें या फलों से रस निचोड़ लें। शीरा या मग़ज़ियात के रस में मतलूबा मिकदार में शक्कर शामिल करके आग पर जोश देंगे और आले पैमाने शक्कर सेक्रोमीटर से हम इसका कंसंट्रेशन नापेंगे शक्कर का। अगर 65% हो रहा है तो फिर शरबत को ठंडा करके
محفوظ کر لیں گے۔ شربت کی اصول ترکیب۔ بعض شربت کی ترکیب میں شیر خشت، ترنجبین یا شہد کا قوام تیار کیا جاتا ہے۔ تو اگر ان ادویہ کا قوام تیار کیا جائے تو سب سے پہلے اسے صاف کر کے قوام تیار کرنا چاہیے۔ ترنجبی کا قوام تیار کرنا مقصود ہو تو اس کو پہلے ادویہ کے جوشاندے یا خساندے میں حل کر کے چھان لیں تاکہ وہ صاف ہو جائے۔ اگر شربت کے قوام میں سمغیات جیسے سمغ عربی ہے، کتیرہ ہے، غیر حل پذیر ادویہ جو کہ حل نہیں ہوتی ہیں، اس کے اندر گھلتی نہیں ہیں، ان کو اگر شربت میں شامل کرنا ہے تو ان کا شربت کا قوام تیار کرنے کے بعد باریک پیس کر ان کو ہم آخر میں شامل کرتے ہیں۔ اسی طرح اگر شربت کی تیاری میں مغزیات بھی شامل ہوں تو ان کو الگ سے پیس کر ان کا شیرہ تیار کرتے ہیں اور پھر قوام کی تیاری کے وقت ہم انہیں شامل کرتے ہیں۔ اگر ترش کھٹے پھلوں جیسے آلو بخارا، املی، زرخش وغیرہ سے شربت تیار کرنا مقصود ہو تو انہیں سب سے پہلے پانی میں بھگو دیں گے، پھر مل چھان کر مطلوبہ مقدار میں شکر شامل کر کے اس کا قوام ہم تیار کرائیں گے۔ اگر شربت خشک ادویہ سے تیار کرنا مقصود ہو تو شربت کے اجزاء ترکیبی میں جتنی ادویاں شامل ہیں ان کو ایک شب یا 12 گھنٹے کے لیے تقریباً 8 سے 10 گنا پانی میں بھگو دیں گے۔ اگلے روز ان کو جوش دیں گے حتیٰ کہ 1/3 رقیق پانی رہ جائے، یعنی 1/3 رہ جائے، پھر اس کو مل چھان کر کے جوشاندے میں، یہ جو جوشاندہ ہمیں حاصل ہوا ہے اس میں مطلوبہ مقدار میں شکر شامل کر کے اس کا قوام بنائیں گے اور بنا کر کے اس کو محفوظ کر لیں گے۔ جس برتن میں شربت رکھنا مقصود ہو وہ بالکل خشک ہونا چاہیے اور صاف ہو تاکہ شربت فاسد نہ ہو۔ اگر شربت کا برتن محفوظ ہوا ہو یعنی ایئر ٹائٹ ہو تو یہ بہتر ہے۔ شربت کی مدت حیات جو ہے وہ 1 سے 2 سال تک ہوتی ہے۔ اگر شیشی کا سیل کھل گیا ہے تو اس کو 4 سے 6 ہفتوں کے اندر استعمال کر لینا چاہیے۔ بعض دفعہ تمام تدابیر اور احتیاط کے بعد بھی شربت میں جراثیم، بیکٹیریا، فنگس پیدا ہو جاتی ہے تو اس کے لیے شربت بناتے وقت دوسرے محافظ ادویہ پریزرویٹو جو ہیں وہ بھی شامل کی جاتی ہیں، جیسے بینزوئک ایسڈ ہے، سوڈیم بینزوئک ہے، میتھائل پیرابین ہے، الکحل ہے، گلیسرین وغیرہ۔ شربت کی خوبیاں۔ شربت کبھی بدرقہ، کبھی دوا اور کبھی دونوں مقصد کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس کے استعمال اور مقدار خوراک کی متعین کرنے میں آسانی ہوتی ہے۔ دوسری اشکال ادویہ کے مقابلے میں بچوں میں اس کو زیادہ آسانی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ تلخ، بدمزہ، ناگوار بو والی ادویہ بھی شربت کی شکل میں آسانی سے استعمال ہو جاتی ہیں۔ جلد خراب ہونے والی ادویہ کو شربت کی شکل میں ایک خاص مدت تک محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ شربت کی خامیاں۔ شربت کا استعمال دیابیطس کے مریض میں ممنوع ہے، کیونکہ اگر شربت کا استعمال دیابیطس کے مریض میں کیا جائے گا تو دیابیطس کے بڑھنے کا خطرہ رہتا ہے۔ شربت کے استعمال سے مریض کا وزن بڑھتا ہے اور مریض موٹا ہو جاتا ہے۔ شربت کا انجذاب جو ہے وہ دیر سے ہوتا ہے، اس لیے شربت کا اثر بھی کیا ہوگا؟ دیر پہ ہوگا۔ لہٰذا ایمرجنسی حالات میں، ہنگامی حالات میں شربت کا استعمال غیر موزوں ہے۔ اسی طرح نظام ہضم، ڈائجسٹو سسٹم کے امراض جیسے ڈائریا، اسہال، زحیر، ڈسنٹری وغیرہ میں بھی شربت کا استعمال کو منع کیا گیا ہے۔ کچھ شربت کے مرکبات ہیں، ان کے جزء خاص، افعال و خاص، مقدار خوراک، وجہ تسمیہ ہے۔ آئیے یہاں پر دیکھ لیتے ہیں۔ شربت آلو بالو، اس کا جزء خاص آلو بالو ہے۔ افعال و افعال مدر بول ہے، گردہ اور مثانہ کی پتھری کو نکالتا ہے۔ اس کی مقدار خوراک 25 سے 50 ml ہے۔ تمام شربت جو ہیں ان کی مقدار خوراک 25 سے 50 ml ہے۔ اس میں جزء اعظم آلو بالو ہونے کی وجہ سے اس کا نام آلو بالو رکھا تھا۔ شربت احمد شاہی، بادشاہ احمد شاہ کی وجہ سے اس کا نام احمد شاہی ہے۔ اس کا جزء خاص گاؤں زباں ہے۔ یہ جنون اور مارن خلیہ میں استعمال ہوتی ہے۔ 25 سے 50 ml اس کی مقدار خوراک ہے۔ شربت اعجاز، اس کا جزء خاص برگ اڑوسا ہے۔ سل، دق، سوال یابس یعنی جنرل ٹوبرکلوسس، پلمونری ٹوبرکلوسس اور ڈرائی کف میں استعمال ہوتے ہیں۔
اپنے زود اثر کی وجہ سے ہم اسے شربت اعجاز کے نام سے موسوم کرتے ہیں۔ شربت انار تش اپنے جد خاص کی وجہ سے اس کا نام رکھتے ہیں۔ انار تش اس کا جد خاص ہے، یہ مقوی قلب ہے، دافع حرارت معدہ ہے، معدے کی گرمی کو دور کرتا ہے، نوزیا وومیٹنگ کے لیے مفید ہے، صفرا کو کم کرتا ہے۔ شربت انجبار بیخ انجبار جد خاص ہے، یہ جریان الدم ہیمرج کے اندر استعمال ہے، نفس الدم ہیمپٹوسس کے اندر استعمال ہے، جریان دم نفس الدم اسہال دم بھی کثرت تمس میں اس کو استعمال کیا جاتا ہے، اپنے جد خاص کی وجہ سے اس کا نام پڑا تھا۔ شربت بنفشہ بنفشہ اس کا جد خاص ہے، نزلہ زکام درد سر بخار کھانسی نمونیا میں اس کا استعمال ہوتا ہے اور جد خاص کی وجہ سے اس کا نام شربت بنفشہ پڑا تھا۔ شربت توت جد خاص شہتوت ہے، اس کا جد خاص کی وجہ سے اس کا نام شربت توت پڑا ہے۔ یہ ورم حلق لرنجائٹس فرنجائٹس درد اور خناق بھوک کی کمی میں استعمال کرتے ہیں۔ شربت دینار اس کا جد خاص تسم کسوس ہے، امراض جگر میں ملین شکم ہے یہ، اور حکیم ابن دینار کی وجہ سے اس کا نام شربت دینار پڑا تھا۔ اور بھی اس کے وجہ تسمیہ ہیں لیکن زیادہ راجع یہی ہے۔ شربت زوفا سادہ جد خاص زوفا ہے، سوال میں ذیق النفس میں، اپنے جد خاص زوفا کی وجہ سے اس کا نام شربت زوفا ہے۔ شربت سندل جد خاص سندل ہے، پالپیٹیشن میں گھبراہٹ میں جگر و معدہ کے اندر اگر حرارت زیادہ ہے تو اس میں اس کا استعمال کرتے ہیں، اپنے جد خاص سندل کی وجہ سے کیا ہے اس کا نام شربت سندل پڑا۔ شربت عناب جد خاص عناب ہے، کھانسی میں سینے کے درد میں فساد خون میں اس کا استعمال کرتے ہیں، 25 سے 50 ml اپنے جد خاص عناب کی وجہ سے اس کا نام ہے۔ شربت فولاد جد خاص مراد فولاد ہے، خون کی کمی عام جسمانی کمزوری جنرل ویکنس جو ہے اس کی وجہ سے ایسی کنڈیشن میں اس کا استعمال کرتے ہیں، اپنے جد خاص کی وجہ سے اس کا نام شربت فولاد ہے۔ شربت گلہڑ گلہڑ کے جد خاص ہونے کی وجہ سے اس کا نام پڑا ہے، اس کا جد خاص گلہڑ ہے، یہ مفرح ہے مقوی قلب ہے، پالپیٹیشن کی صورت میں اس کو استعمال کر سکتے ہیں، اس کی مقدار خوراک 25 سے 50 ml ہے۔ شربت مصفی خون اس کا جد خاص چوب چینی ہے، امراض فساد خون میں استعمال کرتے ہیں، سودا کا تنقیہ کرتا ہے، یہ اپنے جد خاص چوب چینی کی وجہ سے اس کے فعل کی وجہ سے اس کا نام شربت مصفی خون پڑا۔ شربت نیلوفر جد خاص اس کا نیلوفر ہے، مفرح ہے مقوی قلب ہے، مسکن عطش ہے پیاس کی کمی کرتا ہے، دافع حدت صفرا ہے، صفرا کی حدت کو صفرا کی گرمی کو صفرا کی تیزی کو کم کرتا ہے، اپنے جد خاص نیلوفر کی وجہ سے اس کا نام شربت نیلوفر پڑا تھا۔ شربت ورد ورد معنی گلاب کے آتے ہیں، گلے سرخ جد خاص اس کا گلے سرخ ہے اور یہ ملین شکم ہے، امراض جگر و تیحال میں مفید ہے، اس کا اپنے جد خاص گلے سرخ کی وجہ سے اس کا نام پڑا تھا۔ تمام شربت کی مقدار خوراک 25 سے 50 ml ہے۔ تو دوستوں آج ہمارا ٹاپک شربت تھا جس کے بارے میں ہم نے آپ کو بتایا۔ میری ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو سبسکرائب کیجئے